बारिशें जो बहुत ज़्यादा हुई हैं, इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट दादू में बारिश हो रही है और काफ़ी वक्त से हो रही है। वहाँ कुछ मसाइल हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हों। दादू कैनाल में एक कोई ब्रीच हुआ है जिसको अभी बंद करने की कोशिश हो रही है और अगले इम्कान है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसको बंद कर दिया जाएगा। बारिशों से जो ज़्यादा सूरत हाल, जो पानी ज़्यादा है जहाँ पर, वो मेहड़ सबसे ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन के शाह और जोही में भी पानी है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं उस पर यकीनन अब तक सवाल आएगा, मैं उस पर जवाब दे दूंगा। जो सखर की रिपोर्ट है हमारे पास 36 घंटे की, जिसमें शदीद बारिश हुई थी, उसमें 5 स्पेल्स आए थे बारिश के, 3 बड़े हैवी थे और 281 मिलीमीटर से लेके 292 मिलीमीटर के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों की बारिश थी। और इसमें मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि एक ख़बर टीवी पर चल रही है काफ़ी वक्त से, जिसमें यह कि महकमा मौसमियात जो है वो कुछ और बता रहे हैं और जो डिप्टी कमिश्नर की और मेयर साहब की रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके भी इल्म में होगा कि महकमा मौसमियात के जो टावर्स हैं या जो चेक करने का निज़ाम है, मेजर करने का निज़ाम है, वो हर जगह पर नहीं है। कुछ मखसूस इलाके हैं जहाँ से वो बारिश मेजर करते हैं, जबकि हमारे पास जो एक तरीका है, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है जो हर तालके में मौजूद है। जो हमारे मुख्तियारकार के दफातर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके पास वो मौजूद होता है और वो उसको मेजर करते हैं और फिर उसको वो रिकॉर्ड करके आगे शेयर करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी। तो सखर के 5 तालके हैं, उनमें मुख्तलिफ जो मेजरमेंट है वो आई है। तो उसको जो सबसे ज़्यादा वो सखर सिटी है, जिसमें जो मैंने आपको बताया है कि 281 के करीब वो बनती है। और इस वक्त भी जो सखर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त काम हो रहा है, जहाँ पर पानी है, कुछ जो लोइंग एरियाज़ हैं, उसमें जहाँ पर अभी डी वाटरिंग का काम चल रहा है, उसमें स्टेशन ग्राउंड है, कुरैशी रोड है, लाल मशाक है, बिहार कॉलोनी है, गुलशन इकबाल है और आयरन मार्केट और शर चौक के जो कुछ बिहाइंड इलाके हैं वहाँ पर, और सालेपट में जो मेन रोड है सालेपट का, कुछ पेचेज हैं जहाँ पर पानी है, और दे तराई है वहाँ पर पानी है। रोड़ी में कंदरा, दरावान, टंडो, अलियाबाद, यहाँ पर कुछ पानी है जिस पर अभी काम हो रहा है। और पन्नू आकल में हमारी यूसी है, रू पहाड़, और कुछ उसके भी आइसोलेटेड इलाके हैं जहाँ पर काम हो रहा है। बाकी जो सखर है, अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल क्लियर है, मोटरेबल है। और वो कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें सुबह की हैं 7 बजे की, जिसमें तमाम इलाके जो हैं वो क्लियर कर लिए गए हैं। जो दादू में है सूरत हाल जी, वहाँ पे सुबह 11 बजे तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह 11 बजे तक वहाँ दादू में 95 मिलीमीटर बारिश हुई है दादू तालके में। जोही में 141 है, के शाह में, खैरपुर नाथन शाह में 301 मिलीमीटर है, और मेहड़ में 300 मिलीमीटर बारिश जो है वही, और अभी बारिश हो रही है वहाँ पे, अभी बारिश रुकी नहीं है। और कुछ इलाकों में कुछ सैलाबी सूरत हाल है, जिसमें नई गज है, MNV ड्रेन है और इंडस रिवर है, वहाँ पर थोड़ा सा है इशू, लेकिन वो इतना नहीं है कि किसी को ख़तरा हो। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो कुछ काम किए गए हैं, जो गाज डिवीज़न है उसमें सूरत हाल ठीक है, कुछ सीपेज थी, और बट कोई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज़ रिपोर्ट हुए जिसको वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे प्रोटेक्शन वॉल्स हैं या बंद हैं, वहाँ पर LS बंद है, FP बंद है और सुपीरियो बंद है, वो अभी ठीक हैं, उनका कोई इशू नहीं है। दादू के जो इलाके हैं उनका मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो मैंने आपको बताया कि ब्रीच रिपोर्ट हुई थी दादू कैनाल में, उस पर वो काम कर रहे हैं। जो सड़कें बंद हैं जहाँ पर पानी है, उसमें जोही चीनी रोड है, जोही डिगबाला रोड है और जोही वाही पांदी रोड है। वहाँ पर पानी की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक बंद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर वो बारिश रुक जाती है तो फौरी तौर पर कुछ घंटों में उसको भी हम क्लियर कर लेंगे।
اس کے علاوہ لاڑکانہ میں کل بارش ہوئی تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ کافی علاقے ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ جو علاقے ہیں، آبادیاں ہیں، جو وہی بات یہ کہ جو لو لینگ ہے، نشیبی علاقے ہیں، وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بھی ڈی واٹرنگ اس کی مکمل آج ہو جائے گی۔ شکارپور اللہ کا شکر ہے وہ کلیئر ہے۔ کمبر شہداد کوٹ کا جو شہری علاقہ ہے، جو سڑکیں ہیں، جو روڈ ہیں، راستے ہیں، وہ کلیئر ہو گئے ہیں، لیکن جو زمینیں ہیں لوگوں کی جو آبادی کی ہوئی ہے، جو کاشتکاری جہاں زمینوں پہ کرتے ہیں، وہاں پانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پانی کو نکالنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پر پانی ہے، لیکن جو سڑکیں، راستے ہیں، آبادیاں ہیں، ان میں موسٹلی ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میجر 3 چیزیں، اور میں نے سوچا کہ آپ سے یہ ضرور شیئر کر دوں، اس لیے کہ ہمارے جو کچھ سیاسی مخالفین ہیں وہ بڑی عجیب سی بیتوقی باتیں اگر کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسی بارش ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دوران بارش یہ ناممکن ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں کو صاف کر لیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ایک مرتبہ بارش بند ہو جاتی ہے اور پھر جو عملہ ہے بلدیات کا ہے یا سول ایڈمنسٹریشن ہے، پی ڈی اے میں ہے، وہ سب مل کے کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد سڑکوں سے پانی کتنی دیر میں نکلتا ہے وہ بیسیکلی ان کی کارکردگی کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ہمارے جو منتخب میئرز ہیں، چیئرمین ہیں، کونسلرز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو پی ڈی اے میں کا عملہ ہے یا سالڈ ویسٹ کا جہاں جہاں پر عملہ موجود ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام اس وقت ہو رہا ہے، اور کوئی بڑا مسئلہ کسی بھی ضلع میں ہمیں اس وقت درپیش نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بارشیں تو ابھی کچھ دنوں سے شدید ہوئی ہیں، لیکن چونکہ یہ مونسون کا سیزن تھا تو حکومت سندھ کی جانب سے مختلف سطحوں کی میٹنگز ہوئیں اور ریگولر ہوئیں۔ چیف منسٹر صاحب نے اجلاس کیے، چیف سیکرٹری صاحب نے کیے، میں نے بطور وزیر بلدیات کیے، اور پھر اس کے علاوہ کمشنرز اپنی اپنی سطحوں پر کرتے رہے، ڈپٹی کمشنرز کرتے رہے، ریگولر اجلاس ہوتے رہے، اور سی ایم صاحب کی میٹنگ میں بھی، چیف سیکرٹری صاحب کی میٹنگ میں بھی، اور میں نے جو میٹنگز کی کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، وہاں پر سیپکو اور ہیسکو کے جو نمائندے تھے وہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ جب بارشیں ہوں گی، اب کوئی فالٹ ہو جائے اس کا تو ظاہر ہے کہ کوئی ازالہ ہم نہیں کر سکتے فوری طور پر، اس کو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی ان علاقوں میں، اس پر ان سے ہم نے یقین دہانی لی کہ بارشوں کے دوران آپ اس کو فوری طور پر ختم کر دیں گے، اس لیے کہ بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے برساتی پانی آپ کو پمپس کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے، اور اگر پمپنگ اسٹیشنز ہمارے بند ہو جائیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو وہ پانی نہیں نکل سکتا اور وہ علاقے ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ کچھ علاقے انہوں نے پہلے سے ہی لوڈ شیڈنگ فری کر دی ہے، اور کچھ یہ تھا کہ جیسے ہی اگر بارش ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوڈ شیڈنگ وہاں ختم کر دیں گے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ نہ کھڑا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ علاقوں سے یہ شکایت ضرور ہے کہ ہیسکو اور سیپکو کی وجہ سے کچھ ہمارے پمپنگ اسٹیشنز متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے جنریٹرز بھی ارینج کیے ہوئے تھے جو بڑے پمپنگ اسٹیشن ہیں اس پر، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی فالٹ ہو جاتا ہے اور بجلی نہیں آتی تو ہم کم از کم جنریٹرز کے ذریعے اس پانی کو پمپ کر کے آبادیوں سے نکال سکیں۔ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کوئی بڑی ایسی شکایت نہیں ہے، کہیں کہیں پر یہ ایشو ضرور آئیں، لیکن ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ پہلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اندھی تقلید کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر میں میری بات پوری سن لیں، دیکھیں، بجلی مہنگی ہونا، سستی ہونا، یہ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ شہریوں کو سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ٹھیک ہے، مجبوریاں نہیں ہو رہی میں ایک الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری بیسیکلی ان کی ہے۔ اب پنجاب حکومت نے اگر پنجاب کے شہریوں کو 2 مہینے کے لیے، اور وہ بھی کچھ ایک بریکٹ ہے، 200 سے لے کے 500 یونٹ تک جو لوگ کنزیومرز ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو 14 روپے پر یونٹ 2 مہینے کے لیے یہ سہولت انہوں نے دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپٹمبر کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر بجلی کی وہی قیمت ہوگی اور شہری وہی بجلی جو ہے اسی قیمت پر بجلی لے رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اگر بجلی مزید مہنگی ہو گئی تو ان کو مزید مہنگی خریدنی پڑے گی بجلی۔ 45 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے نا ان کنزیومرز میں جن کو یہ سہولتیں دی گئی ہیں، تو میرا خیال ہے کسی کو 2500، کسی کو 2000، کسی کو 3000، کسی کو 4000، 5000، اس سے بڑی ریلیف کسی کو نہیں ملنے والی ہے۔ اب اتنی ریلیف دینے کے لیے، اور وہ بھی صرف 2 مہینے کے لیے، 45 ارب روپے جس سے بے پناہ جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو شاید اس سے زیادہ فائدے پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر حکومت پنجاب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے، وہ انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن اس کے بعد 45 ارب تو یہ ہے نا
پھر اربوں روپے کے اشتہار چل رہے ہیں، یہ بھی تو ایڈ کریں اس کے اندر آپ، کہ پتہ نہیں ٹی وی پہ دھڑا دھڑ اشتہار ہیں، اخبارات میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاف پیج کے جو ہیں وہ فرنٹ پہ اشتہار آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سہولت دے دی، تو 45 ارب وہ بھی ہیں اور باقی پتہ نہیں کتنے ارب جو ہیں وہ اشتہاروں پہ بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ اس پر سندھ حکومت کا ایک باقاعدہ تفصیلی بیان تو آئے گا جو آئے گا، لیکن میں جو اپنی رائے جو میں سمجھتا ہوں وہ دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ دیکھیں سندھ حکومت نے ہمیشہ یہ بات کی کہ شہریوں کے لیے سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ہم ابھی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم 2014-15 سے یعنی 10 سال سے ہم اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ سندھ حکومت کے پاس ایسے پروجیکٹس، ایسے منصوبے موجود ہیں جس سے سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2014-15 میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس کے بعد 18 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی۔ دونوں حکومتوں نے رکاوٹیں ڈالی، پابندیاں لگائیں، اور اس دوران میں پنجاب میں جو امپورٹڈ کوئلہ ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کے انتظامات کیے جاتے رہے، جو امپورٹڈ ایل این جی ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کے جو ہے وہ منصوبے لگائے جاتے رہے، اور وہ بجلی آج ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر تو سندھ کے جو لوکل کوئلہ ہے اس سے بجلی پیدا کی جاتی، ہمارے پاس سولر کا اچھا ونڈ ہمارے پاس ہے، کوریڈور ہے، ہم سولر کی بجلی پیدا کر سکتے تھے جو سستی ہوتی۔ ہم ونڈ کی بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ پیدا کر سکتے تھے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے، ہم وہ لوگوں کو سستی بجلی دے سکتے تھے، نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پورے پاکستان میں لوگوں کو سستی بجلی مل سکتی تھی۔ اب اگر کچھ حکومتوں نے ماضی میں غلطیاں کی، آج اگر وہ ذمہ داری ساری بجائے خود ذمہ داری لیں اور کسی اور پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے۔ سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ 2 مہینے کی ریلیف جو ہے وہ صرف ایک شاید سیاسی دکھاوا تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ریلیف لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ شہریوں کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو وہ مستقل ہونی چاہیے، لانگ ٹرم ہونی چاہیے۔ آپ جو بجلی مہنگی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں ان کو ختم کر کے ان کو بند کرنے کے اقدامات کریں۔ اگر ان کو پیسے دے کر یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ان کو کوئی ایسی پیمنٹ کریں جس سے وہ بند ہو جائیں، سستی بجلی والے چلیں، تو ایک بہت اچھی ورکنگ ہو سکتی ہے، جس سے 14 روپے تو چلے نہیں ملیں گے، لیکن اگر 4 روپے، 5 روپے، 6 روپے، 7 روپے بجلی سستی ہو جاتی ہے اور مستقل ہوتی ہے، کئی سالوں تک کے لیے ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ 14 روپے سے زیادہ اچھا منصوبہ ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی اسکیم ہے جو انہوں نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقلید کرنے والی بات جو ہے وہ عجیب سی آپ نے کی۔ ہم کیوں کریں بھائی تقلید، اندھی تقلید کیوں کریں کسی کی؟ گورنر صاحب کو بھی تھوڑا اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے تھی، کوئی ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے۔ یہاں پر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے لوگ جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ بھائی 2 مہینے کے لیے ہم کیوں خرچ کریں اربوں روپے جس کا کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ شہریوں کو نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب طریقہ تھا۔ یہ 45 ارب روپے اگر صوبائی حکومت کو دینے تھے یا سندھ حکومت سے لینے تھے یا بلوچستان سے یا کے پی سے سمجھتے تھے پیسے لیں، تو ہم سے پیسے لیں ضرور، ہم دینے کو بھی تیار ہوں گے، لیکن اگر شہریوں کو مستقل ریلیف ملے اس کے لیے ہم دیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 14 روپے 10 سال کے لیے دینا تو سندھ حکومت کا سارا بجٹ جائے گا، وفاقی حکومت کا سارا بجٹ جائے گا، آپ کو آئی ایم ایف سے پتہ نہیں کتنے پیسے اور لینے پڑیں گے، تب جا کے 10 سال کے لیے ہوگا۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو مہنگی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں ان کو سسٹم سے نکالیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے ہیں اس کو سسٹم میں ڈالیں تاکہ جو آپ کی کاسٹ ہے بجلی پیدا کرنے کی وہ کم ہو نا۔ کوئی مطلب کامن سینس کی بات نہیں۔ ایک ہائیڈرینٹ کی جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا فاروق بلوچ کون ہے، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن انلیگل ہائیڈرینٹس جہاں پر بھی ہیں، جہاں اطلاع ملتی ہے وہاں کارروائی ہوتی ہے، اور میری معلومات کے مطابق چکھرا گوٹ میں بھی جو ہائیڈرینٹ چلا ہے اس پہ کارروائی بھی ہوئی ہے، اس پہ مقدمات بھی ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کارروائی ہو رہی ہے، اگر دوبارہ چلا دوبارہ کارروائی کر لیں گے۔ لیکن پہلے تو جو دادو کی انہوں نے بات کی، دادو میں میں نے بتا دیا آپ کو خود ہی کہ کیا صورتحال ہے، اور بارش ابھی ہو رہی ہے۔ اب چلتی بارش میں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو سڑکوں کو، زمین کو خشک رکھ سکے یا وہاں پانی کو جمع ہونے سے روکے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ ابھی چلتی بارش میں یہ ناممکن ہے کہ ان سڑکوں سے پانی فوری طور پر ختم ہو، لیکن جیسی بارش بند ہوگی یہ جو سڑکیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو صاف کر دیں گے۔ جو کراچی میں سڑکوں کی بات آپ نے کی جو ٹوٹی ہیں، بالکل کچھ سڑکوں کے متعلق یہ شکایت ہے، لیکن دیکھیں جو کام ہوا تھا وہ شاید سینکڑوں سڑکیں تھیں جن پہ کام ہوا، لیکن جن سڑکوں پہ پیچ ورک کی ضرورت پڑ گئی ہے وہ کم ہے، اور اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جو سڑکیں ابھی ریسنٹلی بنی ہیں
اور ان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس پر ہم کارروائی کریں گے. جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف، چاہے وہ کانٹریکٹر ہو چاہے ہمارا افسر ہو، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. اور شکایت کی جہاں تک آپ نے بات کی، شکایت کے لیے ٹاؤنز موجود ہیں، جو ٹاؤنز وہاں متعلقہ ہیں، KMC ہے وہاں موجود ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو کسی عام آدمی کو شاید شکایت کرنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ویسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہمارے علم میں چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم یہ کر لیتے ہیں. جو دوسرا آپ نے کہا، سرجانی منگو پیر میں بالکل بارشیں ہوئیں اور وہاں پر 70 ملی میٹر کل جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی بارش. لیکن وہاں پر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہاں بالکل نظام درم برم ہو گیا. پانی ظاہر ہے کہ 70 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، پانی کہیں نہ کہیں ہوگا. صفائی کا کام ہو رہا ہے. جو کچی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں سڑک موجود نہیں ہوتی وہاں کیچڑ بھی ہوگی، وہاں جھاڑو تو نہیں لگ سکتا میرے بھائی بارشوں کے اندر. وہ جب خشک ہوگا اس کے بعد اس کو ہم ٹھیک کریں. دیکھیں ابھی تو میرے پاس ایگزیکٹلی معلومات نہیں ہیں کہ وہ جو تھر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس کے لیے کوئی پیکیج ہے کہ نہیں ہے. لیکن سندھ حکومت عام طور پہ جو اس طرح حادثاتی طور پر جن کی ہلاکتیں شہریوں کی ہوتی ہیں اور ان کی فیملیاں ڈیزرونگ ہوتی ہیں، ان کی امداد ہم مستقل کرتے رہتے ہیں. اور ابھی بھی اگر کہیں سے کوئی ایسی بات آئے گی تو ضرور ان کی امداد کریں گے. باقی آسمانی بجلی سے اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو بچا سکتا ہے. وہ تھر پارکر نہیں، وہ تو کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اس کا چیف منسٹر ہوں یا ان کی کیبنٹ کے ممبرز ہوں، ان کو تبدیل کرنے کا یا وزارتیں تبدیل کرنے کا اختیار کیبنٹ کا چیف منسٹر کے پاس یا قیادت کے پاس ہے، اور چیف منسٹر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہماری پارٹی لیڈرشپ کے پاس ہے. نہ کسی ارباب چانڈیوں کے پاس ہے، نہ کسی اور رپورٹر کے پاس ہے. اب وہ رپورٹنگ کرتے رہیں، ہم پڑھ کے ہنستے رہتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر چیف منسٹر تبدیل بھی ہو گئے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ہماری وزارتیں چلی بھی گئیں تو قیامت نہیں آ جائے گی. آپ بھی ادھر ہی ہوں گے، ہم بھی ادھر ہی ہوں گے. تو ہم تو اس کو سچی بات ہے ہنس ہنس کے جو ہے وہ آپس میں لطیفے بھی سنا رہے ہوتے ہیں اس پہ. تو یہ آپ کو بھی یقین اس پہ کرنا چاہیے جو آفیشلی آپ کو خبر کہیں سے آئے کہ جی یہ ایگزام ہونے جا رہا ہے. باقی تو مخدوم صاحب پارٹی کے ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور ان کی فیملی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رشتہ ہے وہ آج سے نہیں ہے. جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ان کے بڑے اور مستقل پھر اس کے بعد ان کی تمام جنریشن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی چونکہ میرا کوئی رابطہ ان سے نہیں ہوا کہ کس بات پر ان کو کچھ ناراضگی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم وہ اگر کوئی ناراضگی ہے بھی تو ہم اس کو دور کر لیں گے. اب وہ باتیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں وہ تو فیصلہ میرا خیال ہے کہ عوام کو کرنے دیں، لوگوں کو کرنے دیں. دیکھیں میں نے جب یہ بات کی تو اس وقت یہ بھی کہا کہ جو ان کے پاس سسٹم ہے میجرمنٹ کا وہ اتنا لیٹسٹ تو نہیں ہوگا شاید، لیکن کوئی نہ کوئی نظام ان کے پاس ہے اور ہر تعلقے میں ہے پورے سندھ میں. جبکہ محکمہ موسمیات کے پاس جو اگر ہے وہ اگر آپ غور کریں تو جب کراچی میں بھی بارش ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ جی وہ فیصل بیس پہ جو ہے وہ اتنا، چونکہ وہاں وہ کر لیتے ہیں. پھر وہ آتا ہے کہ جی صدر میں شاید اتنا ہوا تو ماری پور میں اتنا ہوا. تو مختلف جہاں جہاں ان کا نظام سسٹم لگا ہوا ہے یہ وہیں سے میجر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو یہ اس جہاں پہ ان کا لگا ہے سسٹم وہاں تک تو یہ ایکوریٹ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں یقیناً وہ نہیں ہوگا. تو پورے صوبے میں بھی محکمہ موسمیات نے جو اپنے یہ میجرمنٹ کے سسٹمز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بہت محدود ہیں. تو جہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہ ٹھیک دیتے ہوں گے، میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا. ہمارے والے جو ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے 19-20 ہوتے ہوں، لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے ہر جگہ موجود ہے. تو وہ اب ایگزیکٹلی پوچھیں کون سے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس مشینری کون سی ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو اکوپمنٹ ہے وہ اتنا لیٹسٹ نہیں ہوگا، لیکن ہے ان کے پاس ضرور جس سے وہ یہ سارا کرتے ہیں. اور آپ کا دوسرا کیا سوال تھا اس میں؟ بلاول بھٹو زرداری میں جو گھر تعمیر. جی ہمارے پاس جو پچھلے سیلاب میں 20 لاکھ سے زائد گھر متاثر ہوئے تھے، جن کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر سندھ حکومت نے دوبارہ مکانات بنانے کے سلسلہ شروع کیا ہے. تو وہ مکانات جو بنائے جا رہے ہیں وہ رین فلڈ ریزیلینٹ مکانات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد مکان بنے ہوں گے اگر ان علاقوں میں بارشیں شدید ہوں گی تو وہ بارشوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ جو 20 لاکھ سے زائد گھر ٹوٹے تھے وہ سارے کچے تھے، ان میں کوئی بھی پکا گھر نہیں تھا. تو اس وقت جو مکانات ان کو بنا کے دیے جا رہے ہیں وہ سارے پکے مکانات ہیں. اور ابھی تو ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان مکانات کو سولر کے ذریعے بجلی بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بجلی کا نظام بھی ان کا جو اپنا سولر کے ذریعے چلنا شروع ہو جائے. اور وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا اس میں جو بجلی کے متعلق تھا میں بتاؤں کہ سندھ حکومت نے 40 ارب روپے اپنے بجٹ میں رکھے ہیں جو ہم سولر سسٹم کے ذریعے ان لوگوں کو بجلی دیں گے جو نیشنل گریڈ کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو جہاں بجلی کی بہت ضرورت ہے، جن کے پاس بجلی ہے ہی نہیں، ان کے لیے ہم نے پیسے رکھے ان کو بجلی دیں. کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ نجی محفلوں میں وہ کہتا تھا کہ 30 سال تک میں یہاں پر رہوں گا، اس سے آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے ہم سب کو کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں طے کی ہوتی ہیں اسی طرح ہیں.
ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کتنی ترم خان چیزیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنے عرصے تک ہمارے پاس طاقت رہے گی، لیکن اصل طاقت خدا کی، اور وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو بدل دیتا ہے. تو جو انہوں نے کیا، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بار بار ہم تو کہتے رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کا کوئی ادارہ بھی احتساب سے بالا نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی اسمبلی کی تقریروں میں کہا ہے، شاید سینٹ میں بھی کہا ہوگا جب میں وہاں تھا، کہ ججز بھی پابند ہیں کہ وہ فیصلے کرنے کا اختیار ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، ان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے، میں اس کو بھی مانتا ہوں، لیکن ان کو فیصلے کرنے کی لامحدود آزادی نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آئین نے ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم فیصلے کریں، بالکل دی ہے، لیکن آئین نے یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. اگر کوئی فیصلہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو، اگر کوئی جج آئین کو ری رائٹ کرے، اگر کوئی جج ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے، اگر کوئی جج جو ہے وہ کسی فوجی عامر کی حکومت کو جائز قرار دے دے، تو میرے خیال میں کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو آئین اور قانون سے باہر ہیں، جن کے اوپر شاید ہم سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، اور فیصلہ کرنے والے ججوں سے پوچھا بھی جانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایسے بددیانت جج ماضی میں اس ملک میں گزرے ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اس لیے تاکہ آئندہ آنے والا کوئی جج اس طرح کے فیصلے کرنے سے 10 مرتبہ جو ہے وہ محتاط رہے اور وہ چیزیں نہ کرے. بہت شکریہ.